बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से एक खबर, बहुत अच्छी खबर, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है। तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है और GHQ में तब्दीली आई है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है और उसके आने वाले दिनों में समरात आप मज़ीद देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा हो रही हैं, खबरें रिपोर्ट नहीं हो रही, सरकारी सच सरकारी झूठ के अलावा कुछ नहीं नशर किया जा रहा। ये एक तयशुदा हकीकत है। बहरहाल आने वाले वक्त को कौन टाल सकता है जी, और वक्त से बड़ा जो है वो बेरहम एहतसाब कोई नहीं करता और उसने तो काम दिखाना है। कानून कुदरत भी अपनी आहनी तलवार जो है वो कानून कुदरत की वो भी चलनी है और उस तलवार के सामने फिर कोई ठहर नहीं सकेगा। बहरहाल सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा डिफेक्टो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी आफरीदी साहब को, और एक ख़त लिखा डिफेक्टो आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को, और वो 350 सफ़हात पर खतूत थे और तफसील से लिखे, और उसमें उन्होंने पूरे का पूरा एक आईना दिखाया जो कुछ पिछले 3 सालों से 2.5 सालों से हुआ, वो सारी की सारी दास्तान और सारे के सारे सबूत उनके सामने रख दिए। उन खतूत पे इतना शोर नहीं मचा और किसी ने भी ये नहीं कहा और तरदीद नहीं की कि जनाब खतूत नहीं आए। हाँ, अलबत्ता रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो खतूत बाई हैंड लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद नईम हैदर पंजोता ने वो कोरियर कंपनी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए। उसके बाद कोई तरदीद नहीं आई कि जनाब हमें खतूत नहीं मिले, तो वो मिल चुके हैं। उसके बाद एक ख़त लिखा कल नहीं बल्कि उससे पहले लिखा जा चुका था, और वो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। इमरान खान साहब ने ख़त लिखा और कल वो सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दिया गया और PTI के रहनुमाओं ने भी बता भी दिया, और उसमें भी वो सारी की सारी बातें आ चुकी हैं। मैं आपको पेश भी कर चुका हूँ, बयान भी कर चुका हूँ, इसलिए उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हुआ ये कि उस ख़त के बारे में, यानी कि पहले खतूत के बारे में इतना शोर गोगा नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले कल मुस्लिम लीग नवाज़ ने शोर मचाया और आज भी वो शोर मचा रहे हैं कि ये ख़त जो है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये ख़त NRO है, और अगर आप पढ़ें तो वो NRO नहीं है बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये है चार्जशीट जो पिछले 2 सालों में हुई है आपके दौर में। वो एक पूरी की पूरी चार्जशीट बयान कर दी गई है, और 2 साल ये और 1 साल पिछला भी। तो उसके बाद जो है ये तो हैं ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी ये तो NRO है। तो सूरत हाल उसके बाद जो सीनियर मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं नुसरत जावेद साहब, वो कहते हैं भाई ये NRO नहीं है, ये एक चार्जशीट है, और इमरान खान कह रहे हैं कि आओ ये है आपके खिलाफ FIR, आएँ और मुझसे माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांग के ये अपने जितने भी जराइम हैं इसकी तलाफ़ी करें। ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं आपके राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम ख़त लिख कर जो है फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डाला है। ये फ़र्क नहीं डाला बल्कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने, क्योंकि ये बिल्कुल दूसरी बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर कोई बयानिया बन नहीं पा रहा और इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इमरान खान के आर्मी चीफ के नाम ख़त का मकसद फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डालना है, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ख़त लिखे जा रहे हैं जेल से, ये कहाँ से आते हैं, सियासी जो करनी है तो पार्लियामेंट में करें, ये राना साहब कहते हैं। तो इस तरीके से आगे जाके जो है अब आते हैं सिक्योरिटीज़ राय। कल फिर एक खबर चलवाई गई सिक्योरिटीज़ राय से, आज भी चली और कल भी चली, और वो ये खबर थी कि उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं, सिक्योरिटीज़ राय। और उसके बाद एक है PTI को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। PTI की जानिब से, इमरान खान की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला सिक्योरिटीज़ राय। अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से कोई ख़त नहीं मिला सिक्योरिटीज़ राय, दूसरी जानिब कहते हैं कि अगर इमरान खान को किसी भी मामले में बात करनी है तो सियासतदानों से करें। और तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामे की कोशिश की, सिक्योरिटीज़ राय।
اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی بھی خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ خط ہمیں ملا نہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات کرنی ہے اور خط ہم نے پڑھا بھی نہیں، تو خط پڑھا نہیں تو مندرجات پہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سمپل اتنا کہہ دیتے کہ ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خط آپ کو موصول ہو چکا، خط آپ نے پڑھ لیا، خط کے مندرجات بھی آپ کے علم میں آ گئے، اور اس کے بعد صرف ایک نامعلوم سیکورٹی ذرائع سے یہ خبر چلوا دی گئی۔ تو سوال یہ نہیں ہے جناب کہ یہ خط تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں، عالمی ذرائع ابلاغ تمام کے تمام مغربی ممالک اور مڈل ایسٹ کے اور آپ کے امریکن، یورپین جو ہیں عالمی ذرائع ابلاغ، تمام میڈیا، عالمی میڈیا وہ اس خط کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ BBC نے کر دیا، وائس آف امریکہ نے کر دیا، وائس آف جرمنی نے کر دیا، باقی تمام اخبارات نے، تمام ٹیلی ویژن چینلز نے، سب نے وہ اپنے اپنے طریقے سے اس خط کو رپورٹ کر دیا۔ اس لیے اس حقیقت سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا اور ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب آتے ہیں، جب ایک حقیقت ہے تو ہے، اس کے بعد یہ خط جو ہے جی وہ بہت اچھے طریقے سے اس نے کام کر دیا ہے۔ اب آج ہوتی ہے کور کمانڈرز کانفرنس، اور کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے اس میں اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے جی، اور کور کمانڈر کانفرنس یہ خط ملنے کے بعد کی ہے۔ دو تبدیلیاں آئی ہیں، ایک آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ چکے ہیں اور 20 جنوری کو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہے۔ فوجی قیادت آج بیٹھی ہے GHQ میں، اور اس دوران اب ذرا آتے ہیں، اور خط بھی مل چکا ہے عمران خان صاحب کا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب آتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں اعلامیہ پڑھیے، سنیے ذرا۔ 267ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج، اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد درپیش خطرات کا مفصل جائزہ لیا گیا، علاقائی داخلی سلامتی کے منظرنامے پر روشنی ڈالی گئی، LOC لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے بعد آگے ہے جی کہ کور کمانڈرز کانفرنس نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیر کے پرعزم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، کیونکہ 5 فروری آ رہا ہے جی، یوم یکجہتی کشمیر ہے، کل منایا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں تو اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی، اور خلاف ورزیوں کو خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ اگلا پیرا ہے جی، شرکاء نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی جد و جہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ سنتے جائیے گا کیونکہ بہت ضروری ہے، جو خبر میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پورا اعلامیہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اگلا پیراگراف، کانفرنس نے بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ عاقبت نااندیش اور اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس لیا اور انہیں غیر ذمہ دارانہ اور علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ ایسے بیانات بھارت کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ اگلا جو ہے پیراگراف وہ ہے، فورم نے فتنۃ الخارج کی جانب سے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور زور دیا کہ عبوری افغان حکومت فتنۃ الخارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ اس سے اگلا پیرا بھی افغانستان سے متعلق ہے، اور افغانستان اور فتنہ الخارج کے ضمن میں تمام ضروری اقدامات اور حکمت عملی جاری رکھی جائے گی، اور کسی کو بھی بلوچستان میں امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے اگلا بھی اسی سے متعلق ہے، احساس محرومی کے من گھڑت بیانیے کی نفی کے لیے بلوچستان کی سماجی اقتصادی ترقی میں تیزی کی ضرورت پر زور دیا۔
شرکا نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ اور انتہا پسندی پر مائل کرنے کے مذموم عزائم کو عوامی حمایت سے ناکامی بنایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اب اگلا پیرا ہے جی، سیکنڈ لاسٹ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تمام فارمیشنوں کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی اور مشن پر مبنی تربیت، روایتی انسداد دہشت گردی کی مد میں مشترکہ مشقوں کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ آخری پیرا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنج سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ عسکری قیادت بھرپور عوامی حمایت سے آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اب یہ ہے جی، یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب ذرا آتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے معاملات کو ذرا باہر کھنگالتے ہیں۔ اس سے پہلے جو پریس کانفرنس، اس سے پہلے جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی تھی اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی تھیں، اس میں آتا تھا حکومت کی حمایت کا عزم ہوتا تھا، اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر ہوتا تھا، اس میں شیطانی میڈیا کا ذکر ہوتا تھا، اس میں آپ کا 9 مئی کا ذکر ہوتا تھا، اس میں انتشاری فسادی ٹولے کا ذکر ہوتا تھا، اس میں ایک مخصوص جماعت کا ذکر ہوتا تھا، مخصوص انتشاری ٹولے کا تفصیل سے بیان کیا جاتا تھا، اور اس میں بہت کچھ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں پھر ایک دھمکیوں کی ایک داستان ہوتی تھی، اور اگلی بات جو ہے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہ سب کچھ بیان کیا جاتا تھا، اور معاملات جو ہیں وہ بہت ہی کافی ہوتے تھے، اور اس میں بیرون ملک بیٹھے جو ہیں وہ ان کا ذکر ہوتا تھا، اس میں جنا ہاؤس پر حملے کا ذکر ہوتا تھا، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن اس بار شکر الحمدللہ یہ بہت اچھی تبدیلی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ویلکم کرتے ہیں ہم، کہ اس والے کور کمانڈرز کانفرنس میں کوئی چیز نہیں ہے، اور فوجی قیادت نے، جی ایچ کیو نے اب اس بات کا احساس کر لیا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پچھلے 3 سال کی پالیسی، اور خاص طور پہ جب سے جنرل عاصم منیر صاحب آئے ہیں، ان کی قیادت میں پچھلے 26 مہینوں کی جو پالیسی ہے وہ درست نہیں تھی، اور عمران خان صاحب نے جو خط لکھا تھا اور اس میں جس کی نشاندہی کی گئی تھی، اور اس خط کے مندرجات کو اس میں جو مشورے دیے گئے، جو تجاویز دی گئیں، اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے اس کور کمانڈرز کانفرنس میں، اور انہوں نے یہی کہا تھا، اور ہم سب یہی کہہ رہے تھے کہ فوج کا کام اور سیکورٹی داروں کا کام یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ سیاست کے معاملات میں اور ایک جعلی ٹولے کو مسلط کریں، 8 فروری کا معاملہ ہو یا 26 نومبر کا معاملہ ہو، اور اس سلسلے میں یہ سارے کے سارے کام کیے جائیں، جان مال آبرو کو غیر محفوظ کیا جائے۔ وہ ساری کی ساری جو چیزیں تھیں وہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں وہ نظر آ رہی ہیں کہ فوجی قیادت کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، وہ انٹرنلی ہے، وہ ایکسٹرنل پریشر کے نتیجے میں ہے، وہ انٹرنل پریشر کے نتیجے میں ہے، یا ہم آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں، یا پھر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جناب یہ درست نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، عوام کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے درست نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہے جس میں اس میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، اور ابھی تک کوئی ویگو ڈالے جو ہیں اب وہ واپس جا رہے ہیں۔ فوج کو واپس بیرکوں میں جانا چاہیے، مکمل طور پر جانا چاہیے، اور 26ویں غیر آئینی ترمیم کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور اس جعلی نظام کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس اعلامیے میں بہت اچھی طرح آ گئی ہیں، کیونکہ یہ خالصتاً پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہے 3 سال کے بعد یہ پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہے جس میں پاکستان کی داخلی سیاست اور کسی سیاسی جماعت کا، نہ مخصوص ٹولے کا، نہ مخصوص سیاسی جماعت کا، نہ پی ٹی آئی کا، نہ عمران خان کا، نہ 9 مئی کا، نہ ہی 8 فروری کا، نہ ہی اس سے پہلے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا
یہ سارے کا سارا یہ سارے تجربات ناکام ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ سوچ آگے بڑھے اور پاکستان میں ایک صحیح طور پر آئینی, قانونی, جمہوری معاشرہ اور نظام بحال ہو, اور اسی میں ہم سب کی فلاح و بہبود ہے. تو فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیونکہ اسی لیے مسلم لیگ نواز پریشان ہے, اور مسلم لیگ نواز کے جو لائک مائنڈیڈ ہیں وہ تو بہت زیادہ پریشان ہے جی, اور ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ اس خط کو انکاری نہیں کیا جا سکتا, اور عمران خان صاحب کا قد کاٹ بہت بڑھ چکا ہے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.